ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير تمام قسم کی حمد و ثنا برائی کی عبادات جو ہے وہ اللہ خالق و مالک کی ذات کے لیے خاص ہے جو ہم سب کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے داتا ہے اور وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں انگنت لا تعالی درود و سلام سید ولد آدم رحمت کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر بے شمار لا تعداد درود و سلام آپ کی آل پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر ائمہ حدیث پر اللہ کی رحمتیں عزیز صاحب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار سے بحفاظت نکلے تو سفر طے کرتے کرتے دن کا اجالا بھی آیا بھوک بھی لگی پیاس بھی لگی اور پھر یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ چاروں طرف سے وہ فوجی نشانات کے ماہر اس انعام کی لالچ میں چاروں طرف پھیل چکے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لمبی چٹان نظر آئی اس کا سایہ تھا ہم اس پر بڑے
से जमीन को ठीक किया, फिर जो बिछौना था मैंने बिछा दिया, फिर मैं अर्ज़गुज़ार हुआ कि महबूब थक चुके तो आराम कीजिए, महवी सराहत हो जाइए, मैं हालात का जायजा लेता रहूं। तो अचानक क्या देखता हूं कि चरवाहा अपनी बकरियों को हाँकता हुआ वो भी हमारी तरफ आ रहा। उसका इरादा वही था कि वो लंबी चट्टान है, उसके साए में बकरियों को बिठाऊंगा, आराम करूंगा। तो मैंने फौरन उससे पूछा, बताओ आप कौन हैं, किसके गुलाम हैं, किधर आए, कैसे आए? उलझाया। उसने नाम लिया। मैंने कहा आपके बकरी में दूध है? जी है। आप हमें पिला सकते हो? जी पिला सकता हूं। एक बकरी को उसने करीब लाया तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि इसके थन को, दूध को मट्टी बालों से साफ करना था। उसने ऐसा ही किया। मेरे पास वो जो लोटा था मैंने दिया, उसने दूध दिया। मैंने थोड़ा सा उसमें पानी मिलाया तो मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश फरमाया, तो मेरे आका ये दूध नोश कीजिए। फिर आराम करने के बाद हम आगे सफर अगली मंजिल की तरफ रवाना हुए। लेकिन भूख और प्यास वो हमारा पीछा कर रही थी। क्या देखा? एक अम्मा जान बैठी अपने खेमे के दरवाजे पर। सिद्दीक जाओ इस अम्मा से पूछिए तो सही किसके पास कुछ खाने की चीजें हैं। अल्लाह। सलाम किया, अम्मा जान कुछ आपके लिए, आपके पास खाने के लिए कुछ चीजें हैं? उम्मे माबद कहती है कि ये बड़ी झांदीदा औरत थी कि बेटा कुछ भी नहीं है। वापस पलटा तो बदर हुनैन के ताजदार भी मेरे पीछे पीछे आ रहे। काका इसके पास कुछ भी नहीं है। वो ये कहती है कि आप ठहरिए, शाम को मेरा काम बकरियों को लेके आएगा, मैं दूध पिलाऊंगी। अब मेरे पास दोपहर का वक्त था, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम ऐसे खूबरू हो, ऐसे खूबसूरत चेहरे मैंने कभी नहीं देखे, तो आप ठहरिए। इसी अस्ना में कायनात के इमाम की नजर एक बकरी जो बीमार लागर कमजोर थी, जो शहर के तरफ बनी हुई, तो मैं से थी वो जो बकरी है, उम्मे माबद कहती है कि ये कमजोर है, लागर है, बीमार है, ये दूध नहीं देती, इसलिए तो रेवड़ से पीछे रह गई है। तो मैंने आका क्या सिद्दीक से कहते, सिद्दीक जाओ इस अम्मा से इसको चोने की इजाजत तो ले लो। तेरा सिद्दीक कैसे इनकार कर सकता? फिर अम्मा के पास, अम्मा जान ये जो बकरी है इसको चोने की इजाजत दे दीजिए। अम्मा चेहरे को देखती है, हैरान रह जाती है, कहने लगी कि जब मैं आप मुसाफिरों तुम्हारे चेहरों को देखती तो मैं हैरान कि आने जाने वाले लोग यहाँ इस रास्ते से गुजरते ही रहते हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ से गुजरे, लेकिन इतने खूबसूरत चेहरों वाले मैंने कभी देखे। अम्मा को कैसे तू देख सकती भी नहीं।
پھر کوئی مسافر بسا اوقات ضد کر لیتے جب اس کو مشکل میں ہو، کوئی آزمائش ہو، کوئی مصیبت میں ہو، اماں کہتی جو کوئی بات نہیں، آپ اپنی ضد پوری کر لیجیے، اپنا شوق پورا کیجیے، کوئی بات نہیں۔ میں کہتی یہ دودھ دیتی نہیں، آپ کہتے چوری کی اجازت دیجیے۔ صدیق رضی اللہ عنہ میرے آقا فرماتے اماں نے چوری کی اجازت دی، بکری کے اوپر ہاتھ رکھا، بکری نے اپنی ٹانگوں کو کھولا، یہ اشارہ تھا کہ برس ہا برس سے بکری ایسی مسافر کا انتظار کرتی، اسی مسافر۔ اماں جان کوئی برتن تو لاؤ، برتن لایا، اور ماں آنکھ سے دیکھ رہی ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے، کہ میں کہتی ہوں یہ دودھ دیتی نہیں، یہ کمزور ہے، دبلی ہے، یہ برتن مانگ رہے، اماں جان یہ برتن دودھ سے بھر گیا ہے، اور لائیے، اور لایا گیا، اور لائیے، اور لایا گیا۔ پہلے اماں جان تم پی لو، بعد میں ہم پی لیں گے۔ اماں کیا کہتی ہیں، اتنے خوبصورت مسافر میں نے کبھی دیکھے، یہ تو مسافر تھے نا، اتنی برکت والا چہرہ بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور اتنی برکت والے ہاتھ بھی کبھی نہیں دیکھا۔ ٹھہر یہ میرا خامد آئے گا، اماں ہم جانے والے ہیں۔ خامد آیا، بہاروں کو دیکھا، خوشبو پھیلی ہوئی دیکھی، کہا کون آیا تھا، کون گیا ہے؟ معبد کہتے ہیں وہ معبد مجھ سے نہ پوچھو، اس بکری سے پوچھو جو لا کر کمزور تھی، یہ دودھ اسی بکری کے ہے۔ ابو معبد حیران پریشان۔ ادھر مکہ مکرمہ میں ایک جن زیریں مکہ سے گزرا، شعر پڑھتا ہوا کہ افسوس وہ چلے گئے جن کے ساتھ رب کی رحمتیں اور برکتیں ہوا کرتی۔ تمہیں یقین نہیں تو تمہیں معبد کی بکری سے جا کے پوچھو، کہہ کر جا کے پوچھو۔ کیا لوگ پیچھے پیچھے چلتے ہیں لیکن آواز آتی ہے تو غلط کیا؟ پھر ہم سمجھ گئے، آسمان کے لیے ہم سمجھ گئے، ابو جان اور میرے آقا مدینہ منورہ جسر کرسان کیا کیا۔ وہ کیسے تھے، وہ کون آیا تھا؟ معبد کہتی وہ آسمانوں کا سردار، وہ جو لمحہ بار کے لیے ہماری کٹیا میں آیا، کٹیا کو مہن کرتا چلا گیا۔ آگے میرے آقا بڑھتے چلے گئے۔ کسی نے کہا کہ میں نے ساحل کے کچھ لوگوں کو دیکھا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکی اور قریشی سے لوگ۔ سراغا میں مالک کہتے نہیں 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 نہیں، وہ تو ہمارے پاس سے گزرے۔ کیوں؟ یہ لالچ ہے نا، وہ جو 100 اونٹ کا انعام مجھے مل جائے کسی اور کو نہ ملے۔ کہتا تھا تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھا، پھر اٹھا، اپنی ملازمہ سے کہا کہ گھوڑے کو تیار کیا جائے۔ گھر کی پچھلی جانب سے میں اپنے نیزے کو لیا، اپنا زیادہ سامان سفر کیا، سوار ہوا۔ جلدی جلدی میں نے ان مسافروں کا پیچھا کیا لالچ میں۔ میں دیکھ رہا ہوں میرا گھوڑا پھسلا ہے نا، جو گر گیا ہو گیا۔ میں نے تیر آزمائے تو وہ تیر نکلا جو مجھے پسند نہ تھا۔ جب انسان لالچ میں آتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے، ایک دشمنی میں اندھا ہوتا ہے اور ایک لالچ میں اندھا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دونوں بری کثرتوں سے
پھر اٹھا گھوڑا پھر پھسلا، آخر کار میں نے کہا کہ ٹھہریے، ٹھہر گئے، کیا ہوا؟ امان نامہ تو لکھ دو۔ صدیق فرماتے یہ راز میں رہے گا، کسی کو بتانا نہیں۔ کہا نہیں، یہ راز ہی رہے گا۔ میرے آقا نے کیا لکھا یہ کسی وقت انشاءاللہ پھر اس پہ مکمل جمعہ ہم بیان کریں گے کہ نبوت کی زبان سے جو نکلتے الفاظ کیسے اللہ کو لکھا۔ وہاں کنگنوں کا لفظ آیا ہے کہ سراقہ تیری حالت کیا ہوگی جب تو کسرا کے کنگن پہنے گا۔ یہ میرے فروغ کے زمانے میں پھر آیا۔ آگے قبا بستی میں برید اسلمی یہ بھی انعام کے لالچ میں 70 آدمی لے کے سارے راستوں پہ پہرا دیتا کہ کہیں دیر سے مل جائیں۔ بات چیت ہوئی تو اپنا وہ سفید صافہ پٹکا لہرا کر کہتا ہے نہیں یہ امن کا بادشاہ ہے۔ پھر میرے آقا وہاں قبا بستی میں ٹھہرے تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین وہ جو مسجد ہے لمسجد نسس علی التقوی، اللہ ہم سب کو اس کی حاضری نصیب فرمائے۔ نبوت کا یہ خاصہ ہے، اللہ کا نبی رسول پیغمبر جہاں ٹھہرتا ہے سب سے پہلے اس کو فکر کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے۔ اور یہ صرف ان مہاجروں میں بھی پائی گئی تھی جو پاکستان بننے کے بعد ادھر سے آئے تھے کہ ہم نماز کہاں پڑھیں گے، یہ جگہ اس میں الاٹ ہوئی لیکن ہم نماز کہاں پڑھیں گے۔ تو میرے آقا 30-32 دن یہاں رہے، قیام کیا، اس مسجد کی بنیاد رکھی جو مدینہ منورہ سے مسجد نبوی سے نکلتے اس طرف دیکھتے ہیں تو پیدل سفر کر کے جو وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے یا سواری پہ، اللہ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس مسجد کی بنیاد رکھی، کیوں رکھی؟ کہا نہیں نبوت کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ کا نبی جہاں بھی قیام پذیر ہوگا مسجد کی بنیاد رکھے۔ وہ ہمارے حکمرانوں کی طرح تھوڑے، پچھلا ایک حکمران تھا نہیں اس وقت یہ نقشہ پاس نہیں ہوگا جہاں تک یہ منی سینما نہ ہو، منی یہ نہ ہو، منی وہ نہ ہو۔ لیکن نبوت کا خاصہ یہ ہے کہ جب میرے آقا وہاں ٹھہرے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد اور یہاں سے مدینہ منورہ پہنچے پھر بھی مسجد کی بنیاد رکھی۔ وزیر صاحب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر خیر نصیب فرمائے، ہر شر